नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व मुहतशम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, चैनल 5 की खूबसूरत स्क्रीन पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर। आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम नबी मुहतशम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला मौलूद मुबारक की सआदत व बरक़ात हम सब हासिल कर रहे हैं। और चैनल 5 ने भी इसी उन्वान से एक ख़ूबसूरत महफ़िल सजाई है जिसमें हम आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के महासिन व महामिद को, फ़ज़ाइल व मनाक़िब को और आपके ख़साइल व शमाइल को बयान करने की सआदतें हासिल करते हैं कि What a great prophet Allah subhanahu wa ta'ala gave to us। अल्लाह ने कितने अज़ीम, कितने एग्ज़ॉल्टेड और कितने प्रोमिनेंट, मैचलेस और यूनिक हमें नबी आता फरमाया। चुनांचे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हम प्रेज़ करते हैं और आपकी शान को बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कुरान की मुतअद्दिद आयात में कभी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कभी इन्ना अतैनाकल कौसर, कभी इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कभी तिलका रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, कभी इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ कहकर, और कभी वद्दुहा का मुखड़ा वाला कहकर, कभी वल्लैल की ज़ुल्फ़ वाला कहकर, कभी वन्नजम की नूरानियत वाला कहकर, कभी वश्शम्स के रुख़सार वाला कहकर, कभी यासीन के जलवों वाला कहकर, कभी ताहा के ताज वाला कहकर, और कभी वरफ़अना लका ज़िक्र, अज़ीम रिफ़ात शान और रिफ़ात ज़िक्र वाला कहकर अल्लाह नबी की बार बार कुरान में शान बयान फरमाता है। लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ें तो जहाँ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कहकर अल्लाह ने अपने नबी को इनफिरादियत और बेमिसलियत की आला शान आता फरमाई कि लोगों में किसी चीज़ पर एहसान नहीं जतलाता। मैंने जिस्म जा दिए, मैंने तुम्हें आज़ा दिया, औलाद दिए, घर बार दिया, इस कायनात का ये स्टेज सजाया, ये सूरज की रोशनी, ये चाँद की चांदनी, ये हवाओं की रवानी, ये समंदरों की तुक़यानी, ये गुलो बुलबुल की जुलानी, ये मैंने तुम्हें सब अता किए, एहसान न जतलाया। लेकिन अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वऊस फरमाया तो मोमिनों पर एहसान जतलाया कि मोमिनों तुम पर हमारा कितना बड़ा करम है कि हमने अपना हबीब लबीब तुम्हें आता फरमा दिया। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान जतलाया और मोमिन खुश हैं। दीगर की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मोमिन खुश हैं कि अल्लाह तूने इतना सोना, इतना अजीम नबी आता फरमा दिया जिस पर एहसान जतलाया। तो एहसान जतला कर भी ग़ुलामों को एक मौजू अता कर दिया। देखो कि जो आम चीज़ें उनका एहसान नहीं जतलाता, लेकिन जो ख़ासुल ख़ास है, अख़ससुल ख़ास है, मैं उसको भेज कर तुम पर एहसान जतलाता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया। और फिर वहीं निस्बत ग़ुलामी मुस्तफ़ा से अल्लाह ने हम पर भी ये करम फरमाया, फरमाया कुंतुम खैर उम्मत, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हालांकि दीगर अंबिया किराम की उम्मतों की क्या शान, लेकिन फरमाया कि निस्बत ग़ुलामी मुस्तफ़ा इतना बड़ा एज़ाज़ है कि तुम भी बेहतरीन उम्मत हो। जब हम ये पढ़ते हैं और अपने आप पर गिरेबान में झांक कर देखते हैं और पिछली उम्मतों को देखते हैं तो नाज़रीन पिछली उम्मतों में 400 साल लोग इबादत करते रहे। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ए पंजगाना नमाज़ पढ़ने वालों, वो कितने पढ़ने वाले हैं? शायद आधी उम्मत नहीं पढ़ती। लेकिन फरमाया कि तुम वो जो पिछली उम्मत वाले थे उनसे बेहतरीन हो। नाज़रीन किराम, ज़कात अल्लाह ने उन पर 40% फ़र्ज़ की, हम पर 2.5%। अव्वल तो आधी कौम ज़कात देती नहीं, और देते हैं तो जेब से माल बाद में आता है, पहले कलेजा मुंह को आ जाता है। तो हमारा यह आलम। लेकिन अल्लाह फरमाता तुम बेहतरीन उम्मत, पूरी दुनिया घूम आएंगे, हज पर नहीं जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हज की सआदतें नहीं मिली, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियन से। लेकिन अल्लाह फरमाएगा कुंतुम खैर उम्मा, ऑन द होल यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट उम्मा। अल्लाह फिर भी हमें बेहतरीन करार दे रहा है। और हर दौर में जब हम झांकते हैं तो अपने आप का मरसिया हम सब ने पढ़ा है। इक़बाल ने भी कहा ना, क़ल्ब में सोज़ नहीं और रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अगर आज इक़बाल ज़िंदा होते तो न जाने कैसा मरसिया पढ़ते। झूठ हम में है, मकर फ़रेब हम में है, नेपोटिज़म हम में है, अक़रबा परवरी हम में है, डिस्क्रिमिनेशन हम में है, रंग नस्ल के झगड़े हम में हैं, ख़ानदानी झगड़े हम में हैं, एक दूसरे के हकूक़ को छीन लेना, खा जाना, ये हमारी जिबिल्लत बन चुका है।
پڑوسیوں کے حقوق ہم نے تار تار کر دیا، رشتہ داروں کو ہم نے قطع تعلق کر لی، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ صاحب پاکستان بنا تو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، یہ سندھی، یہ ہندی، یہ مہاجر، یہ پٹھان، یہ پنجابی، نہ جانے کتنی چیزوں میں ہم تقسیم ہو گئے۔ تو وہ جو پیغام محمد کا تھا وہ پچھلوں نے کچھ نہ کچھ پاس رکھا تھا، ہم نے تو بالکل ہی اسے بائی پاس کر دیا، ہم نے تو اس پیغام کو فراموش کر دیا۔ آج اقبال زندہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیسا مرثیہ پڑھتے، لیکن اللہ فرما رہا تم بہترین ہو۔ میں نے کہا رب کریم ہم تو عیب دار ہیں، تو فرمایا ارے نادان تم بہترین ہو، تمہارے عیبوں کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، تمہاری جس بے عیب نبی سے نسبت ہے، تم عیب دار ہو، میرا محبوب بے عیب ہے، تم اپنے عیبوں کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے بے عیب محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہم کو یہ عظیم الشان مقام عطا فرمایا۔ اس لیے شاعر نے کہا نا کہ فخر کا دریچہ دل میں دراز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں خود پہ ناز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ناز ہے اللہ کے حبیب پر، ہمیں ناز ہے محبوب خدا پر کہ وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شان، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں عطا فرمائی۔ اب وہ نہ آتے تو پچھلی امتوں کے عیب اللہ نے قرآن میں چھاپ دیے ہیں کہ قوم عاد ایسی، قوم سمود ایسی، قوم لوط ایسی، فلاں قوم ایسی، قیامت تک کے لیے چھاپ دیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اب کتاب نہیں آئے گی ہمارے عیب، ان کے عیب چھاپ دیے، ہمارے عیب اللہ نے چھپا دیے، پردہ رکھ دیا۔ تو اب بتائیے ناظرین کرام، جس نبی سے اللہ نے مجھے عیب دار کو بے عیب بنایا، بہترین قرار دیا، کیا میں اور آپ اس نبی کی شان کو بیان نہ کریں، اس نبی کی عظمت کے نغمے نہ پڑھیں، اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ جس نبی کے آنے سے ہمیں رب کا عرفان ملا، رب کی کتاب قرآن ملا، جس نبی کے آنے سے ہمیں نماز اور عبادت کا پورا نصاب ملا، جس نبی کے آنے سے ہمیں جنت و دوزخ کا عرفان ملا، جس نبی کے آنے سے جنت ہمارے لیے سجائی گئی، دوزخ سے ہمیں بچانے کا اہتمام کیا گیا، کیا میں اب اس نبی کی میلاد، اور میلاد دراصل نبی کی شان کو کہتے ہیں، تو کیا میں نبی کی شان نہ مناؤں؟ کیا میں اس نبی کے نغمے نہ پڑھوں؟ کیا میں اس نبی پر ناز نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ جب صحابہ کرام نے ناز کیا ہے تو ناظرین کرام میں اور آپ ناز کیوں نہ کریں؟ اور ہم صحابہ کرام تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ میرے نبی پر لے کر آئے، تو تم بھی ہدایت کی منزل کو پا جاؤ گے۔ ایک لمحے کے رک کر بخاری شریف کا وہ منظر میرے سامنے یاد ہے، سامنے آ گیا کہ حدیبیہ کا موقع ہے، دونوں طرف سے ایلچی موجود ہیں، نیگوسیشن ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہی ہیں، ٹیبل سج چکی ہے۔ وہاں سے عروہ بن مسعود جو کہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں جاتے رہے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے، کافروں کے ایلچی بن کر آتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں بخدا میں نے عجب منظر دیکھا ہے، وہاں پر میں نے دیکھا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، نبی جو پانی وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے چہروں پر بر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، آپ کو تو شریعت براہ راست ملی تھی، اور شریعت مصطفیٰ کا دستور ہے مائع مستعمل، یعنی جو پانی استعمال ہو جائے وہ پانی کے قطرے وہ پاک نہیں ہوتے ہیں، ان سے دوبارہ طہارت نہیں مل سکتی ہے، تو آپ وہ جسم مصطفیٰ سے جو مس ہو کر وضو کے بعد پانی آ رہا ہے آپ اپنے چہروں پر مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نادان چپ ہو جاؤ، یہ فارمولہ تو دوسروں کے لیے ہے، لیکن جو کتاب عشق ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ مائع مستعمل پاک نہیں رہتا، ہاں نہیں رہتا، لیکن تمہارے اور میرے جسم پر لگ جائے تو میرے جیسے کہ جسم پر لگ جائے تو پانی مستعمل نہیں رہتا، لیکن وہ پانی جو جسم مصطفیٰ کو مس ہو جاتا ہے وہ کوثر و سلسبیل سے بڑھ کر بھی پاکیزہ، معطر اور معمبر ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب عشق ہے جو صحابہ کرام نے لکھی ہے۔ پھر عروہ بن مسعود کہتا ہے باخدا نبی جو حکم دیتے تو وہ دوڑتے تھے، سبقت کرتے تھے، اور وضو کا پانی اس طرح لیتے کہ دوسرے کو قتل نہ کر ڈالے، جھپٹتے تھے، اور نبی جب کچھ کہتے تو اس طرح ہم تن گوش ہو جاتے تھے کہ سب کے کان نبی کی آواز کی سماعتوں کی طرف ہو جاتے تھے، اور وہ چپ کے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اتنا ادب۔
بس کن اکھیوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. کہا میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. پھر کہا کہ فواللہ تنخم ما نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فضلق بها وجهه وجلده, کہ میں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا. آپ ناظرین کرام, میں اور آپ سائنسی کہتی ہے جہاں تھوک دیتے ہیں وہاں پر انفیکشن ہو جاتا ہے, لیکن کتاب عشق یہ کہتی ہے نبی کا لعاب دہن جہاں پر لگ جائے انفیکشن تو انفیکشن, سانپ کا پوائزن بھی دور ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا اگر آپ وضو خانے میں وضو کر رہے ہو مسجد میں جا کر, اگر کوئی دور سے زور سے گارگل کرے, خواہ کر کے آواز نکالے تو ہماری نفاست طبعی پر گرا گزرتا ہے, ہم گھور کر اسے دیکھتے ہیں. لیکن کمال دیکھیے صحابہ کرام کا عشق کا. عشق ہو تو ایسا جیسا میرے نبی کے صحابہ نے نبی سے کیا. فرمایا کہ جب نبی نخامتن اللہ, جب آپ گارگل کر کے اور اپنا لعاب دہن ڈالتے تو صحابہ ہاتھوں پر لے لیتے, فضلق بها وجهه وجلده, اور اسے لے کر اپنے چہروں پر اپنے جلد پر اس پر مل لیتے تھے. کسی کے حصے میں نہ آئے تو دوسرے کا ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس سے پہلے کتاب میں لکھا, اللہ کی کتاب میں حکم آیا, رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرو, یہ نیا کام آپ نے کیوں کر لیا؟ کہا چپ ہو جاؤ, یہ کتاب شریعت میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو لیکن کتاب عشق ہم نے لکھی ہے, یہ نصاب عشق ہم نے بنایا ہے, اور ہمارا نصاب عشق ایسا ہے کہ ہم نبی کے لعاب دہن کو دیکھا ہے. کبھی قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا لگ جائے تو نبی بغیر کسی سرجری کے, بغیر کسی انیستھیزیا کے, وہ آکسیپٹل آربٹ جو ہے جس کے اندر پوری آئی بال لٹک گئی ہے, نہ جانے اس کی بلڈ سپلائی بھی باقی تھی نہیں تھی, نرو سپلائی باقی تھی نہیں تھی. اگر نرو سپلائی کٹ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتا, لیکن طبیب عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کر اس آئی بال کو دوبارہ سے لگاتے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ پر پٹی نہیں بندھی, انیستھیزیا نہیں دیا گیا, سرجری اور کسی او ٹی کے اندر نہیں لے جایا گیا, سرکار کائنات طبیب عالم نے لعاب دہن لگایا. حضرت قتادہ آنکھ جھپکتے ہیں اور دوڑتے ہوئے دوبارہ سے جنگ میں چلے جاتے کہ خدا کی قسم یہ آنکھ تو پہلے سے بھی بڑھ کر روشن ہو گئی ہے. اب عروہ بن مسعود, صحابہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, دیگر تلاوت بھی کر رہے تھے, لیکن وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے, اس لیے کہ یہ کام تو وہ خود بھی کیا کرتے تھے, ڈیفرنٹ وے میں کیا کرتے تھے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ جانے وہ کون سی کتاب پڑھتے تھے, ہم جھک رہے ہیں تو وہ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے, ہم خدا کے سامنے جھک رہے ہیں. تو صحابہ کے عبادت سے متاثر نہیں ہوئے, وہ صحابہ کے انداز عشق اور مستی عشق سے متاثر ہوئے, اور اپنے لوگوں سے کہا ای قوم, اے میری قوم ان سے نہ بھیڑنا. میں قیصر کے دربار میں گیا, ووتو, میں وفد بنا کر میں کسریٰ کے دربار میں گیا, میں نجاشی کے دربار میں گیا, لیکن کما یعذبہ کہ یعظم اسقط اصحاب محمد, کہ خدا کی قسم میں نے جگہ جگہ پر بادشاہوں کے غلاموں کو دیکھا, لیکن نبی کے غلاموں کو دیکھا تو سب سے بہتر دیکھا. قرآن اور حدیث میں جن نبیوں کا ذکر ہو گیا انہی نبی کو زمانہ آج جانتا ہے. جن کا رسول اللہ نے ذکر نہ کیا, نبی تو سوا لاکھ آئے لیکن ہمیں ان کی معرفت, ان کی پہچان, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں مل پائی. لہٰذا حضور نے بیان کیا, اللہ نے نطق مصطفیٰ سے پوری سورہ یوسف کو بیان کیا ہے, تو یقینی طور پر یہ دہن مصطفیٰ سے اللہ کی وحی کا نزول ہوا. زمانے نے جانا کہ یوسف کیسے تھے, ان کا حسن و جمال کیسا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در پہ آ کر گھٹی, بلکہ یوں کہو شان یوسف بھی بڑھی تو اسی در پر آ کر بڑی ہے. تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے یہ بیان کیا, تو آپ نے بتایا کہ نبی کسی شان کو گھٹانے نہیں آئے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ پھر محترم ناظرین کرام چینل 5 کی اسکرین پر اپنے دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا, نہ بتا سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ الشفاء و طبقات الکبریٰ کے اندر حدیث مبارک اور خصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر گئے, باہر نکلے چراغ کی روشنی تو دیکھا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ہم بڑے پریشان ہوئے کہ گھر میں کس طرح پہنچیں گے. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری کیفیت کو بھانپ لیا اور آپ اٹھے اور آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ہمیں دے دی اور فرمایا کہ ہم ٹہنی لے کر چل دیے۔ اندازہ کیجیے صحابہ کا ایمان دیکھیے کہ رسول اللہ نے ٹہنی دے دی، وہ بولتے ہیں رسول اللہ ٹہنی کیا کرے گی، میرے جیسا اگر کوئی ہوتا تو برجستہ یہ بات کہہ کے بے ادبی کا ارتکاب کرتا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا، یہ ہٹا لینا، میرے جیسا ہوتا تو کوئی اور ہوتا تو بے ادبی کا ارتکاب کر لیتا، ٹھیک ہے نا، اور کہتا کہ صاحب یہ اس سے کیا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہ ڈنڈی لے لی، انہیں پتا اب کام بن گیا، سرکار نے دے دیا، کام بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کر آگے بڑھا، فَإِنَّهُ سَيُضِيءُ لَكَ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ خَلْفًا مِن بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِن خَلْفِكَ عَشْرًا، کہ ہم وہ لے کر جیسی آگے بڑھے تو خدا کی قسم ہمارے اگلے 10 قدم بھی روشن ہو گئے، پچھلے 10 قدم بھی روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک درخت کی ٹہنی روشنی نہیں کرتی، لیکن چونکہ سرکار نے اس کو اشارہ کر دیا آج اپنا کام چھوڑ کے اب تیرا کام بلب کا ہے، تو بلب جتنی روشنی کرتا ہے آگے اور پیچھے، تو اس درخت کی شاخ نے وہی روشنی کا کام کر دیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ ہم درخت پر ہاتھ لگائے تو پتے جھڑ جائیں گے، درخت سوکھ جائے شاید، لیکن میرے نبی درخت کی ٹہنی کو توڑ لیتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا بلب بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دلائل النبوہ البیہقی خصائص الکبریٰ الوفا میں ابن جوزی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک مروی ہے، فرمایا یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار من الضوء، کہ لوگو تم مجھے اپنا جیسا نہ سمجھنا، تم دن کے اندر سورج کی روشنی میں دیکھتے ہو، رات کو چراغ جلے پھر تم دیکھتے ہو۔ فرمایا میرا معاملہ ایسا نہیں، میں جس طرح دن میں دیکھتا ہوں اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہوں، مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہیں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا کہ میں اجالے میں جس طرح دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، اسی طرح میں اندھیروں میں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ آواز آئی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری ماں کی کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ میں جب کوئی چیز مجھے سینہ ہوتی، کبھی میری سوئی نیچے گر جاتی، اندھیرے میں نہیں ملتی، تو میں انتظار کرتی کہ آقا کریم جیسے ہی چلمن ہٹا کر اندر آتے تو اتنا حجرہ روشن ہوتا کہ میں اس سوئی کو تلاش کر لیا کرتی تھی، سوئی چمکتی ہوئی مجھے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اور فرمایا کہ ہاں نبی تو دیکھتے ہیں اندھیرے میں، لیکن ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے فرمایا مولون آپ بھی دیکھ لیتی؟ فرمایا ہاں، جب کوئی چیز سینہ ہوتی تو میں حضور کا انتظار کرتی، ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں، وہ اپنی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو میں انتظار کرتی، جیسے ہی آقا آتے تو میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی اور نور محمد مصطفیٰ کی روشنی میں کپڑوں کو سی بھی لیا کرتی تھی۔ تو آقا کی شان کا کیا کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن کر ضرور آئے، لیکن آپ کی بشریت ہماری بشریت میں بڑا فرق ہے۔ حضور کی نورانیت کے جلوے دیکھیے اور حضور کی بشریت کے جلوے دیکھیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھتے تھے تو تہجد کی نماز میں بعض اوقات بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ سونے تے تو نیند ختم ہو جاتی ہے اور آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ میں دوسروں کی طرح تھوڑی ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو اونگنے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اور میں رب کا محبوب ہوں، میں سو جاؤں تو سونے کے باوجود وضو کے ٹوٹنے سے پاک ہوں، میرا وضو سونے کے بعد میں نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اے عائشہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا محبوب جو ہوں، اور لوگوں اپنے مثل مت سمجھنا، تم جاگ بھی رہے ہوتے ہو تو تمہارا وضو فرار ہوتا ہے، اور میں سو بھی رہا ہوتا ہوں تو میرا وضو برقرار رہتا ہے۔ فرمائے اے عائشہ میرا معاملہ کچھ اور ہے، جب تم لوگ سوتے ہو، انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد اپنے حواس اس کے غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر نیند کی وادیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن فرمایا ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میرا معاملہ یہ ہے کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہے اور میرا دل
رب کے جلووں میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ اپنے جیسا نہ سمجھنا، ایکم مثلی، کیا تم میرے مثل ہو؟ فرمایا کہ لوگو تم سوتے ہو تو ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو، اور تم جاگ بھی رہے ہو تو رب سے غافل رہتے ہو، اور میں سو بھی رہا ہوں تو اپنے رب سے واصل رہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ نبی ہمارے مثل یہ کس طرح ممکن ہے؟ نبی کی نیند ہماری نیند جیسی نہیں ہو سکتی، تو ہماری بشریت نبی کی بشریت جیسی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ سارے کمال عطا فرمائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنے کمال کی جو انتہا تھی، جو جمال کی انتہا تھی، جو شان کی انتہا تھی، جو فضیلت کی انتہا تھی، جو نبی کی نعت کی انتہا تھی، جو نبی کی عظمت کی انتہا تھی، جو نبی کی رفعت کی انتہا تھی، جو نبی کی نبوت کی انتہا تھی، جو نبی کی رسالت کی انتہا تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو ساری انتہائیں عطا فرمائی ہے، سب کچھ عطا فرمایا۔ میں نے کہا رب سب کچھ عطا فرمایا؟ تو جواب آیا ہاں سب کچھ عطا فرمایا، بس خدا نہیں بنایا۔ خدا نہیں بنایا، خدا کی ذات و صفات میں شریک نہیں کیا۔ انہیں خدا نہیں بنایا، خدا نہ سمجھ لینا، نہ خدا کی ذات و صفات میں شریک کیا ہے، انہیں خدا نہیں بنایا، لیکن اپنی ساری خدائی کا مالک بنایا ہے۔ میں نے کہا رب کریم مالک بنا دیا، تو مالک نہیں رہا؟ تو جواب آیا ارے نادان، کیا تم اپنے گھر کے مالک ہو؟ فرمایا ہاں میں اپنے گھر کا مالک ہوں۔ اس کا مطلب کیا میں مالک نہیں ہوں؟ ہاں رب تو بھی مالک ہے۔ فرمایا تمہارے گھر کا مالک تمہارے رجسٹرار نے تمہیں بنا دیا، اور اپنی کائنات کے گھر کا مالک مجھ خدا نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو کائنات کا مالک بنایا اور اعلان کر دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، اے محبوب کائنات کی ہر چیز عطا میں آپ کو کرتا ہوں، اور کائنات میں تقسیم آپ کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جس چیز کی انتہائی تھی وہ ساری انتہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ آقا آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان کو عروج ملے، آقا دھرتی پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لب کھول دیں تو ہر طرف پھول بکھر جائیں، خوشبوئیں بکھر جائیں، میرے آقا کا پسینہ بہے تو پورا گلشن مہک جائے، اور میرے آقا جب منہ سے کچھ الفاظ نکالیں تو کبھی قرآن بن جائے، کبھی حدیث بن جائے۔ میرے آقا جس کو ہاتھ لگا لیں وہ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر حضور کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ میرے آقا لعاب دہن لگا دیں تو صدیق کی اکبر کی پیر کی اوڑیوں کا تراق بن جائے، تریاق بن جائے، اور میرے آقا قطادہ کی آنکھ کو لگا دیں تو پہلے سے روشن ہو جائیں، حضرت معاذ کے ہاتھ پر لگا دیں وہ ٹھیک ہو جائیں، صحابی کی ہڈی ٹوٹ جائے لعاب لگا دیں تو ہڈی جڑ جائے۔ میرے آقا کی شان اتنی ہے سر اٹھا کر بولیں تو قرآن بنے، اور جہاں پر قدم رکھتے وہ مقام ریاض الجنت بنے، جس کا ایمان قبول کر لیں وہ صحابی بنے، جسے یار کہیں وہ صدیق اکبر بنے، جسے حق و باطل کی تمیز کہیں وہ عمر بن خطاب بنے، اور جس کو اپنی بیٹیاں دے دے وہ ذو النورین بنے، جس کو اپنے بستر پر لٹا دے وہ فاتح خیبر جناب حیدر بنے، اور پھر جس کو اپنی بیٹی مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا دے دے وہ فاطمۃ الزہرا کا رفیق کار بنے، اور جس کو اپنے حجرے میں نکاح میں لے لے وہ امت کی ماں بنے، اور جن کو چوم لیں وہ حسن بنے وہ حسین بنے۔ تو میرے آقا کی شان کا کیا کہنا، آقا اتنے بلند ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے پیارے تیرا اختیار ہے، جن چیزوں کو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سارے علماء فقہا سارے محدثین مل جائیں، کسی چیز کو حلال کو حرام کرنا چاہے نہیں کر سکتے، حرام کو حلال کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ یہ پیارے تیری شان ہے، نہ کہتا ہے تو سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، ہاں کہتا ہے تو سب کچھ قیامت تک کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو پیارے تو ہی تیری ہی ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے، جہاں پر تیرا رخ گھوم جائے گا انہی راہوں کو ہم شریعت اور نیکی بنا دیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، ہم علم پہ ناز کرتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ہم عبادت پر ناز کرتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے کہ اگر کوئی عالم بننا چاہے، عالم کہلائے اور شریعت پر نہ چلے،
کیا آپ اسے عالم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عابد پرہیزگار بن جائے لیکن شریعت پر نہ چلے تو کیا عابد اور پرہیزگار اسے کہیں گے؟ کوئی کتنا ہی بڑا پیر کامل بن جائے لیکن اگر شریعت کو نہ مانے تو کیا آپ اسے شیخ، بزرگ، پیر یا ولی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ معلوم ہو شریعت پر چلنا ضروری ہے، تو شریعت کے ہم پابند ہیں تبھی ہم عالم، شریعت کے پابند ہیں تبھی ہم زاہد ہیں، تو معلوم ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے ذوق کے لیے کبھی کبھی میں شریعت سے پوچھ لیتا ہوں، اے شریعت ہم تو پابند ہیں، عالم بننے میں، زاہد بننے میں تیرے پابند ہیں، اے شریعت تو بھی پابند ہے؟ تو جواب آتا ہاں میں بھی پابند ہوں۔ شریعت کہے گی کہ ہاں تم عالم اور زاہد بننے میں شریعت کے پابند ہو، اور شریعت بننے میں جنبش لب محمد مصطفیٰ کی پابند ہے۔ تو ہم بھی پابند، شریعت بھی پابند، ہم شریعت کے پابند، شریعت جنبش لب مصطفیٰ کی پابند، ہم شریعت پر چلتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر چلتے ہیں اور شریعت ان سے چلتی ہے۔ ہم شریعت پہ چلتے ہیں، شریعت ان سے چلتی ہے۔ اس لیے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دین مکمل کر دیا ہم نے، اب دین نیا نہیں آنا، جو ناجائز چیزیں تھی قیامت تک کے لیے بیان کر دی۔ اب کوئی کہے کہ یہ بدعت، یہ نیا کام، فلاں انکار، نو 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 نو۔ یاد رکھیے اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جو نبی نے کہا وہ اسلام، جو نبی نے کیا وہ اسلام، جسے منع کر دیا وہ اسلام، جسے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام، اور قیامت تک کی ساری چیزیں منع کر دی گئی۔ نہ اللہ سے بھول ہوئی معاذ اللہ، نہ نبی سے بھول ہوئی، دین مکمل کر دیا ہے، اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی ایسا نیا کام جو دین سے متصادم ہو، کنٹراڈکٹ ہو، تو یقینی طور پر وہ بدعت کہلائے گی۔ نماز میں میرے نبی نے 2 سجدے کیے ہیں، اب اگر کوئی فرض کو بدل کر کے کہے کہ میں 3 سجدے کروں گا، بدعت کہلائے گی، نماز مردود ہے۔ نبی کے ادا کو ادا کریں گے تو نماز بنے گی۔ جو ایسے کام ہیں جو نوافل ہیں اس کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں ہے۔ فرمایا نوافل کی جتنی عبادت ہے کثرت کے ساتھ کرو۔ ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ اور یہ میلاد منانا کیا؟ یہ نفلی عبادت ہے، یہ اپنے ذوق کے لیے، اپنی نبی کی شان، اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ سچا غلام تو وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی شان کو بیان کرے، اور جو آقا کی شان کو بیان نہ کرے وہ غلام کیسا؟ لہذا حق غلامی اور نمک غلامی ادا کرنے کے لیے ہم نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ نفلی عبادت ہے، وہ بدعت ہوتی ہے فرائض کے بالمقابل، وہ بدعت ہوتی ہے نبی کی سنت کو بگاڑ دیا جائے۔ لیکن نبی نے تو فرمایا میری اگر کسی ایک سنت کو، بلکہ فرمان سنت حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ۔ وہ بدعت ہوتی ہے کوئی ایسا کام جو دین کی اصل سے ٹکرا جائے، لیکن فرمایا کوئی ایسی سنت جو اچھی ہو، جو کار خیر کی ہو، انسان کو اس سے فلاح مل رہی ہے، جو انسان کے لیے نفع بخش ہو۔ فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا۔ جب کسی نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا تو جب تک وہ کام جاری رہے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اچھا کام کیا نبی کی شان بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے؟ نبی کا ذکر کرنا اچھا کام نہیں ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے جس کا ذکر رب کرتا ہو تو کیا وہ غلط کام ہوگا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ہمیں حکم آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم درود پڑھو، خوب بار بار سلام پڑھو۔ تو کیا ہم سلام پڑھتے ہیں تو کیا غلط کام کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ بدعت ہوگی سلام پڑھنا، رب کی سنت بدعت ہوگی۔ رب درود بھیجتا ہم بھیجیں، یہ بدعت ہو گئی۔ رب نبی کا ذکر کرتا ہم کریں، یہ بدعت ہو گئی۔ وہ کہتا رحمت للعالمین، ہم کہیں رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین کی تشریح کھول کر بیان کریں مجمع میں، تو کیا یہ بدعت ہو گئی؟ نہیں صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیں دین کو ہم نے ابھی سمجھا نہیں ہے۔ نبی نے حرام ہوتا تو نبی منع کر جاتے، ناجائز ہوتا تو نبی منع کر جاتے، بلکہ اس کے برعکس آنے والے خطابات میں، گفتگو میں، نشست میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میلاد کرنا یہ صحابہ کی سنت، نبی مکرم کی سنت، اور ان سب سے پہلے میلاد میں سیلیبریٹ کرنا فرشتوں کی سنت، اور میلاد کو سیلیبریٹ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اور میلاد پر رونا اور دھونا یہ شیطان کا طریقہ۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہا نا کہ من رنا ابلیس
اربعۃ رن کہ ابلیس 4 مقام پہ رویا، اور ایک کیا؟ حین ولد رسول اللہ، جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ابلیس دھاڑے دھاڑے مار کر رویا۔ معلوم ہے نبی کی ولادت پر رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے، ناری کا طریقہ ہے، اور نبی کی میلاد پر خوش ہونا یہ نوریوں کا طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں گج وج کے شایان شان طریقے سے 1500 سالہ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام ماننے کا مذہب ہے، اور جہاں مانتا ہے وہی اس کو مناتا ہے۔ کیا وذکر فی الکتاب ابراہیم نہیں پڑھا؟ اے نبی ہمارے ابراہیم کو مناؤ، ان کا ذکر کرو۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل، جا چکے کوئی بات نہیں، ان کا ذکر کرو۔ وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس کا ذکر کرو۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو۔ وذکر فی الکتاب مریم، ہماری مریم بلیہ ہے، اس کا ذکر کرو۔ تو اسلام تو منا رہا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے نبی وہ وقت یاد کرو، اس کو مناؤ کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ کو نجات عطا فرما دی۔ معلوم ہو قوموں کو فتح ملتی ہے تو پھر اسے منایا جاتا ہے۔ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تو کیا نہیں کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ دسترخوان نازل ہوا عید کے طور پر منائیں گے۔ معلوم ہو جو مانتا ہے وہی مناتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مناتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا ماننا بھی ضروری ہے، ماننے سے زیادہ جاننا ضروری ہے۔ جو نبی کو فقط مانتا ہے وہ بہک جاتا ہے، اور جو نبی کی شان کو کچھ نہ کچھ جانتا ہے وہ صدیقی راہوں میں چل کے معراج کو بھی مانتا ہے، مولود کو بھی مانتا ہے، شب برات کو بھی مانتا ہے، شب قدر کو بھی مانتا ہے، شب میلاد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، اصحاب رسول کو بھی مانتا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے۔ وہ سارے ایام ملاتا ہے، فقط یوم فاروق نہیں مناتا، وہ فقط یوم ابو بکر نہیں مناتا، وہ یوم فاروق بھی مناتا ہے، یوم ابو بکر، یوم عثمان، یوم علی بھی مناتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے یوم میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں اپنے نبی کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں سوالی ہے، ہر آن ہر لمحے اس کی شان بڑھ رہی ہے۔ اللہ اپنی ذات، اپنی شان وہ خود بڑھا رہا ہے، اس کی شان خود بڑھ رہی ہے۔ اور حضور کے لیے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے گھڑیاں اور لمحے بعد میں آتی ہیں، ہر لمحے سے پہلے، ہر گھڑی سے پہلے ہم آپ کو ایک نئی شان بھی عطا کر دیتے ہیں، نرالا مقام بھی عطا کر دیتے ہیں۔ خدا کی شان بڑھ رہی ہے، خود بڑھا رہا ہے، نبی کی شان بڑھ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑھا رہا ہے۔ لہذا یاد رکھیے انبیاء دراصل اللہ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی شان کو بڑھانے کے لیے آئے اور رب کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آئے۔ اب آپ دیکھیے پھول ہے، اگر پھول کو میں دیکھتا ہوں، اس کے رنگ کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار یہ ذہن میں سوال آتا ہے اتنا خوبصورت پھول کس نے پیدا کیا؟ ہم تعریف پھول کی کر رہے ہیں، حقیقت میں پھول دراصل بتا رہا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا رب کریم ہے۔ پھول کی خوشبو ہمیں اچھی لگتی ہے تو پھول کی خوشبو یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں اس پھول کو بنانے والا اور اس کو خوشبو دینے والا ایک ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ لہٰذا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے کہ میرے شاہکار کو دیکھنا ہو تو نہ سورج کو دیکھنا، ہاں سورج بھی شاہکار ہے، نہ چاند کو دیکھنا، ہاں چاند بھی شاہکار ہے، نہ تم کسی اور کو دیکھنا، نہ خاکی فرش کو دیکھنا، نہ نیلگو چرخے نیل و فری کو دیکھنا ہو میرے کمال و جمال کو اور میرے شاہکار تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا۔ اور جب محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو اور یہ دیکھ لو کہ ان سے بہتر برتر کوئی نہیں، ایسی مخلوق میں اتنا اعلیٰ کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو پھر بے اختیار یہ کہہ دینا محمد جو بن کر آئے ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے، جو بن کر آیا وہ اتنا اولا اور اعلیٰ ہے، تو محمد کو بنانے والا خدا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ لہٰذا کھانے کا قصور نہیں، ذائقہ کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم بخار میں مبتلا ہے۔ بعین ہی اسی طرح یاد رکھ لیجئے جسے نزلہ ہو اسے پھول نہ دینا اور جسے بخار ہو اسے میٹھا نہ دینا۔ بعین اسی طرح نبی کی شان کا پوچھنا ہو تو صدیق عمر عثمان علی سے پوچھنا، بو جہل بو لہب تمہیں نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ انہیں شرک کا بخار ہے، بدعت کا نزلہ ہے، انہیں کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمتیں کیا ہیں۔ نبی کی عظمتیں پوچھنا ہو تو صدیق عمر عثمان علی سے پوچھنا، اصحاب رسول سے
پوچھنا، لہٰذا ہم نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ نبی کیسے تھے، تو جواب بخاری کی طرف سے آیا۔ امام بخاری نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں نحن لستنا کہیئتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بشریت پر ایمان ہے، ہم بھی بشر آپ بھی بشر، لیکن ہم عام بشر ہیں، آپ افضل البشر ہیں، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں۔ لست مثلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے مثل نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ، یا رسول اللہ آپ کہاں ہم کہاں، تو کجا من کجا، یا رسول اللہ آپ کہاں ہم آپ کے مثل نہیں ہیں۔ تو صحابہ نے نبی کو کبھی اپنے مثل نہیں کہا۔ یہ مثلیت کی بیماری شیطان سے آئی تھی، بلکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں افضل ہوں، یہ نبی مفضول ہے، اور اس کے بعد سے یہ بیماریاں شیطان ڈال رہا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آپ کیسے تھے، تو جواب آیا انی لست کہیئتکم، تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے۔ پھر بخاری سے آواز آئی لست کاحد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی میرے مثل نہیں ہے۔ لست مثلکم، تم میں سے کوئی میرا مثل نہیں ہے۔ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث مبارک سنی ہوگی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزہ رکھا، وہ 3-4 دن کا روزہ، 100 میں وصال اسے کہتے ہیں۔ اب صحابہ حضور کی ایک ایک اداؤں کو اپنایا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا روزہ رکھ لیا انہوں نے بھی۔ ایک دن گزرا، نقاہت طاری ہو گئی، دوسرے دن گر کر پڑھنے لگے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے۔ تو حضور کے پاس ہی کمپلین گئی، تو حضور نے بلایا کیا روزہ رکھ لیا؟ فرمایا انک تواصل یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میرے مثل ہو؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقنی، میاں میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہی رب مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تمہاری اور میری بشریت ایک جیسی نہیں، تمہاری بشریت کھانے کی محتاج ہے، میری بشریت میرے رب کے جلووں کی محتاج ہے۔ لوگو تم میری طرح نہیں ہو، انی لست کہیئت لست مثلکم لست کاحد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی میرے مثل نہیں ہے۔ تمہاری بشریت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بشریت رات کو بستر پر گزرتی ہے، اور میری بشریت رات کو جلووں میں رب کے جلووں میں گزرتی ہے۔ لوگوں تمہاری بشریت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کی غذا کھانے اور پینے میں رکھ دی ہے، اور میری بشریت ایسی کہ میری غذا رب نے اپنے جلووں میں رکھتی ہے۔ تم کھاؤ اور پیو تو تمہیں طاقت ملتی ہے، اور میں رب کے جلووں کو دیکھوں تو مجھے وہاں سے طاقت، وہاں سے انرجی ملتی ہے۔ اور تم میں اور مجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتا دیا ایکم مثلی کہہ کر، لیکن اگر کسی بو جہل اور بو لہب یا اس کے چیلے کے پاس چلے گئے تو کہ نبی ہماری مثل ہے، there is no difference in between نبی مکرم and us، وہ تو یہ کہے گا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی بولیاں یہ ہیں لست کہیئتنا یا رسول اللہ ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، نحن این من النبی، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، آپ کہاں ہم آپ کے مثل نہیں ہے۔ رسول بھی فرما رہے ہیں تم میرے مثل نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے بشریت پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن نبی کو اپنا مثل نہیں کہنا چاہیے۔ اگر قرآن میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیں میں تمہارے مثل بشر ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مجھے خدا نہ سمجھ لینا۔ دیکھو پچھلوں کو زمین کے معجزے ملے، انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ میں تو انگلیوں کے اشارے سے کبھی چاند کو توڑ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں سورج کی چال کو موڑ دیتا ہوں، لہذا میرے معجزے آسمان پر ہیں، تو مجھے خدا نہ سمجھ لینا۔ میں خدا نہیں ہوں، جس طرح تم خدا نہیں ہو اسی طرح میں بھی خدا نہیں ہوں۔ حالانکہ قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ یہ پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری طرح ہے، اور یہ زمین پر چلنے والے یہ کیڑے یہ تمہاری طرح امت ہے۔ تو بتائیے کیا ایک کتا بلہ، کیا زمین پر رینگنے والے سانپ اور بچھو انسان کے مثل ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ کہاں اشرف المخلوقات، اور کہاں یہ حشرات الارض، اور کہاں یہ ریپٹائلز رینگنے والے۔ لیکن ایک چیز میں مثلیت ہے، وہ کیا ہے ناظرین کرام، کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق،
اور ہم بھی اللہ کی مخلوق. یہ مثلت ہے, یہ ریزمبلنس ہے, یہ ہم میں اور ان میں ایک کامن چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم میں اور ان میں کوئی ریزمبلنس نہیں پائی جاتی. کہاں انسان اور کہاں یہ رینگنے والے کیڑے یا ہواؤں میں اڑنے والے حشرات الارض, نو نو نو. لیکن ایک چیز میں ریزمبلنس ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق, ہم بھی اللہ کی مخلوق. تو جب قرآن کہے انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بھی خالق نہیں ہوں, تم بھی خالق نہیں ہو. یہ ریزمبلنس ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہے, لیکن یہ نہیں کہ تم میرے مثل ہو. آگے ڈینائی کر دیا گیا, پوری آیت پڑھیں, بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لوگوں اپنا جیسا بھی نہ سمجھ لینا, اس لیے کہ میں وہ ہوں جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے, لہٰذا تم پہ قرآن نازل ہوگا. نو, تم تو قرآن کیا برداشت کرتے, پہاڑ برداشت نہ کر پاتے, یہ ندی نالے, یہ ریت کے ذرے, یہ آسمان کے ستارے اور یہ آسمان, یہ پھٹ جاتے, قرآن برداشت نہ کر پاتے. یہ سینہ مصطفیٰ سال ہم سے لے کر والناس تک قرآن نازل ہوتا رہا, اور سینہ محمد مصطفیٰ اس کو جذب کرتا رہا. اس لیے پہلی آیت میں بشر مثلکم کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ میں خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہوں, مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہوں, بس میں خدا نہیں ہوں. لیکن باقی چیزوں میں ریزمبلنس نہیں, اس لیے کہ تم پر قرآن نازل نہیں ہوتا. ہم دیکھیں نبی مکرم پڑھتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. آپ اور میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اسی وقت کافر. ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مومن بنتے ہیں. تو رسول ہمارا ایمان ہے. ایمان سمجھیے, خود ایمان بننے کی کوشش کی تو کافر ہو جائیں گے, کہاں وہ کہاں ہم. لہٰذا یاد رکھ لیجئے, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ایمان رکھنا ہے, لیکن انہیں جب بھی کہنا ہے سب سے اولا کہنا ہے, سب سے اعلیٰ کہنا ہے, اللہ کا محبوب کہنا ہے, رحمت للعالمین کہنا ہے, خاتم النبیین کہنا ہے, رؤوف الرحیم کہنا ہے. جب بھی نبی کو کہنا ہے تو والضحیٰ کا مکھڑے والا کہنا ہے, واللیل کی زلفوں والا کہنا ہے. نبی ہمارے مثل نہیں ہے. دیکھیے ابن ماجہ و ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا انی اغا ما لا تغون واسمع ما لا تسمعون. لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. میں نے اپنے ذوق کے لیے چشم تخیل میں پوچھا, اے پیارے آقا آپ کیا دیکھ لیتے ہیں, کیا سن لیتے ہیں؟ فرمایا یہ سورج ہے نا چمکتا ہے, تم آنکھ اٹھا کر صبح سورج بالکل ایک دم پیک پر ہو تو آنکھ اٹھا کر سورج کو کتنی دیر دیکھ سکتے ہو؟ سورج کو دیکھو گے آنکھیں چودھیا جائیں گی, لہٰذا تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن میری نگاہیں ایسی ہیں, ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں سورج سے بڑھ کر جو رب قاب قوسین اور او ادنا کے مقام پر مجھے اپنا دیدار کروا رہا تھا, تو تمہاری نگاہیں سورج کو نہیں دیکھ سکتی, میں اربوں کھربوں سورج سے بڑھ کر روشن رب کو دیکھ رہا تھا. تو رب قرآن میں کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما آ, کہ سینہ مصطفیٰ جو دیکھ رہا تھا وہ تصدیق کر رہا تھا, اور نگاہ مصطفیٰ جب دیکھ رہی تھی پلک جھپکی بھی نہیں, نگاہ میں کجی بھی نہیں آئی, نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی, قلب مصطفیٰ اس کی تصدیق کرتا چلا جا رہا تھا. لہٰذا سرکار نے ایسا دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا سرکار آپ کیا سن لیتے ہیں؟ فرمایا میں زمین پر ہوتا ہوں نا تو جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جنت ہوگی جب چلیں گے. تو کہا کہ نادان غور و فکر تو کر, تو لاکھوں کروڑوں سال کے بعد جس آواز کو سنے گا, میں مدینے میں بیٹھ کر اس مستقبل کی آواز کو ابھی سن رہا ہوں. اللہ اکبر, زمانے بھی ختم, زمان و مکان سے مقید نہیں, تم مقید ہو. بلال قدموں کی آہٹ جب چلیں گے, میں ہزاروں سال پہلے اس قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں. تو کہا کہ جب میں جنت کی آہٹ کو سن لیتا ہوں تو میرا غلام اس زمین پر بیٹھ کر مجھے پکارے تو کیا میں نہیں سن سکتا؟ قرآن کہتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ نبی و مومنوں کے اوپر ان کی تکلیف انہیں برداشت نہیں ہوتی, نبی کو خبر ہوتی, اور رؤوف الرحیم ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت خود نبی فرما رہے, اپنے جیسا مت سمجھے نا, انی اغاکم امامی ومن خلفی. لوگوں تم فقط سامنے دیکھتے ہو, لیکن میری یہ شان ہے
کہ جس طرح میں سامنے دیکھ لیتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے عقب کے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. میں پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹھ کے پیچھے دیکھ لیتے؟ فرمائے نہیں، اس سے بھی آگے. واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم لست کاحد منکم، تم میں سے کوئی ایک میرے مثل نہیں ہے. فرمایا میں جب تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ اس سے بھی آگے کی بات. رکوع نماز میں جب جھکتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں، خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. تو سرکار فرما رہے ہیں میں فقط اپنے پیچھے نہیں دیکھتا، میں تمہیں اپنے پیچھے رکوع کتنے جھکے ہو کتنے نہیں جھکے وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اللہ کا خشوع و خضوع ہے یا دنیا بسی ہے، میں تمہارے دل میں جھانک کر بھی دیکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا لست کاحد منکم، میں تمہارے ایک کے بھی مثل نہیں ہوں. ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ تمہیں میرے مثل نہ کہنا، میری شان بڑی ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو مزید بیان کریں گے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا خوبصورت موضوع انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں.